read chapter 7 of book Home Girl by निम्रा अहमद। तरतीब। बचपन से एक बात मैं और आप सुनते रहे हैं कि कामयाब लोग वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिनके काम और चीज़ें तरतीब से होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है। अमूमन ये बात अम्मी सुबह उठाते वक़्त कहती हैं। अब तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन एक ज़माने में मैं देर से उठा करती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मी रोज़ सुबह क्यों मेरे सर पे एक ही तकरीर दोहराती हैं। अम्मी हिम्मत हार क्यों नहीं जाती। जब मैंने सुबह खेज़ी की आदत डाली तो अंदाज़ा हुआ कि माँ बाप हार क्यों नहीं मानते। उनको उम्मीद होती है एक दिन औलाद को उनकी बात समझ आ जाएगी, लेकिन खैर सुबह खेज़ी पे मैं आखिर में आऊँगी। अभी बात हो जाए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की, जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड लोगों के मुकद्दर में लिखी जाती है। ऑर्गेनाइज्ड इंसान क्या होता है? मेरी एक टीचर हैं। इनके फेसबुक पे एक दफ़ा देखा कि इनके बचपन के एक क्लास फेलो ने लिखा था, जब हम क्लास 3 में थे तो ये खातून स्कूल के पीरियड्स की तरतीब से किताबें और कापियाँ बैग में सेट करके लाती थीं। जैसे ही अगले पीरियड की बेल बजती, ये बैग में हाथ डालती और बगैर देखे अगली किताब निकाल लेती। आज मैं देखती हूँ कि कैसे वो यूनिवर्सिटी की बेहतरीन टीचर्स में शुमार होती हैं, क्योंकि वो बचपन से ही खुद को और अपने कामों को ऑर्गेनाइज्ड रखती थीं। मेरे जैसे लोग बचपन से ऐसे नहीं हैं तो क्या हुआ? हम जब बुरी बातें बड़े होकर सीखते हैं तो अच्छी बातें क्यों नहीं सीख सकते? आज से कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फ़ौजियों की तरह सख्त नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी करें, लेकिन थोड़ा बहुत ख़ुद में डिसिप्लिन सलीका पैदा करें। सफाई के बाद यही सुगर लड़की यानी होम गर्ल की सबसे बड़ी हॉबी है। आपने अपना घर क्लटर कर लिया, सदका करने वाला सामान भी अलग कर लिया, फेंकने वाला सामान फेंक दिया, अम्मी से डांट के शाबाश में से कोई एक वसूल कर भी ली। अम्मी के मूड पे मुनहसर होता है कि क्या मिलता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि आपके पास जो माले गनीमत बचा है, इसे वापस कैसे रखना है, बेतरतीबी से या तरतीब से। ये तरतीब होती क्या है? ज़रा देर को सोचें। कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हैं, कभी इनके ऑफिस जाके देखें तो क्या चीज़ सबसे पहले नज़र आती है? इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। एक जैसे काम को एक जगह इकट्ठा करके इनको डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है। कमरा ऑर्गेनाइज करते वक्त भी आपने यही करना है। मैं अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करने का काम शुरू करने से पहले अपने सारे मालो मताह के अलग अलग ढेर लगाती हूँ। एक जैसी चीज़ों को ग्रोहों में तकसीम कर लेती हूँ। फैंसी कपड़े अलग, रोज़मर्रा के कपड़े अलग, और अच्छे वाले कपड़े जो इस्त्री करके हैंगर पे टांगने होते हैं, जो मेहमानों की आमद का शोर सुनते ही भाग के बाथरूम जाके बदलने होते हैं, हाँ वही वाले, वो अलग कर लेती हूँ। 2 से 3 ऐसे अच्छे जोड़े हर वक्त हैंगर पे होने चाहिए। अम्मी के खानों में जहाँ तह करके कपड़े रखने होते हैं, वहाँ मैं कपड़ों के कोहे हमालियाँ नहीं खड़े करती। एक वक्त में एक कतार में 4 जोड़ों से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। क्या कहा? आपके घर में जगह कम है और अलमारियाँ छोटी हैं और आपको इतनी सी जगह पे सब कुछ ठूंसना है, तो क्या आपको यकीन है कि आपको इतने कपड़े चाहिए? खुद को कपड़ों और मादी चीज़ों के बोझ से हल्का करना सीखें। आपको इतने कपड़े नहीं चाहिए, आपको इतने जूते नहीं चाहिए, उनको निकालेंगी तो और आएंगे। आप खुद को इतना हल्का महसूस करेंगी इनको निकाल के कि मैं बयान नहीं कर सकती। बैकपैक टेस्ट याद रखें, सिर्फ वही सामान रखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। इनको निकालेंगे तो अल्लाह और देगा। अक्सर हमारे पास वो कपड़े होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, लेकिन हम सिर्फ अपनी तंगदिली के बायस उनको खुद से अलहदा नहीं कर रहे होते। मैं बहुत नासहाना मूड नहीं इख्तियार करना चाहती, लेकिन ये कपड़ों के ढेर हमारे काम नहीं आएंगे, निकाले हुए कपड़े आएंगे।
وہ شرٹ جو ہماری کوئی کزن استعمال کر لے، ماسی کی بیٹی استعمال کر لے، وہ کام آئے گی، کیونکہ باقی رہ جانے والی صرف نیکیاں ہوتی ہیں۔ کپڑے عطیہ کرنا سیکھیں تاکہ اگلے جہاں کے لیے نیکیاں جمع ہوں۔ اب مختلف خانوں میں آپ نے جمع کے طے شدہ کپڑے رکھ لیے۔ گڈ۔ الماری کے ایک خانے کو آدھا خالی چھوڑیں، اس میں کچھ نہ رکھیں۔ جب آپ باقی پورا ہفتہ جلدی میں الماری کا پٹ کھول کے اندر عادتاً کوئی چیز پھینکیں گی، اور ہم سب یہی کرتے ہیں، تو اس چیز کے لیے آدھا خالی خانہ ہونا چاہیے۔ روز روز الماریاں سیٹ نہیں ہوتی بھائی، صاف بات ہے، اس لیے ہفتے کے ہفتے صرف اس آدھے خانے کو سیٹ کر لیا جائے تو الماری سیٹ ہی لگتی ہے۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں چیزیں یوں ہی نہیں پھینکنی چاہیے۔ سب سے اوپر خانے میں بھی ہاتھ نہیں جایا کرتا، عموماً اس میں بھی آپ نے چیزیں یوں ہی نہیں ڈالنی، کیونکہ نکالیں گی کیسے؟ آرگنائزڈ لڑکی ہمیشہ آگے کا سوچتی ہے۔ آپ نے دو چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں، ٹوکری یا ڈبہ۔ آپ نے دو چیزیں استعمال کرنی ہیں، ٹوکری یا ڈبہ۔ سب سے نچلے خانے میں عموماً جوتے رکھے جاتے ہیں، اور جوتوں کو ہمیشہ ڈبے میں رکھنا چاہیے۔ میں یہ کرتی ہوں کہ چند ایک کارٹن لیتی ہوں، ان پہ 15 روپے کا گفٹ ریپر چڑھاتی ہوں، لیکن ان سب کا رنگ اپنے کمرے کے ڈیکور کے حساب سے رکھتی ہوں۔ اب ان ڈبوں میں سارے جوتے سیٹ کر کے انہی نچلی خانے میں گھسا دیتی ہوں، ڈھکن بند کر دیتی ہوں۔ اب دیکھنے میں یہ بہت نفیس لگتے ہیں۔ ایک الماری میں جتنے ڈبوں یا ٹوکریوں پہ شیٹ چڑھاتی ہوں، ان کا رنگ یا تھیم ایک ہی رکھتی ہوں تاکہ اچھی لگیں۔ یہ نہیں کرنا کہ ہر رنگ کے گفٹ شیٹ چڑھا لیں۔ بالائی خانوں میں ٹوکریاں رکھتی ہوں۔ بالائی خانوں میں ٹوکریاں رکھتی ہوں۔ الماری کے رنگ کے قریب قریب بھوری یا سنہری رنگ کی اچھی ٹوکریاں مل جاتی ہیں اتوار بازار سے۔ نہ ملیں تو کوئی عام سی ٹوکری لے کر اوپر کپڑا چڑھا دیتی ہوں۔ اس کا رنگ اور پرنٹ گفٹ پیپر شیٹس کے قریب ہی رکھتی ہوں۔ ان ٹوکریوں میں بھی کپڑے یا جرابیں وغیرہ طے کر کے رکھتی ہوں۔ ضرورت پڑنے پر پوری ٹوکری کھینچی، بیڈ پہ رکھی، مطلوبہ چیز نکالی اور ٹوکری واپس اوپر رکھ دی۔ اگر الماری میں جگہ کم ہے تو آپ کارٹن کے اوپر شیٹ چڑھا کے اسے الماری کے اوپر رکھ سکتے ہیں، مگر اس کارٹن کا ڈھکن بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بند رہے۔ عموماً الیکٹریکل اپلائنسز کے بڑے کارٹن اس کام کے لیے بہترین رہتے ہیں۔ ان میں ایسی چیزیں رکھیں جو بار بار نہ نکالنی پڑیں۔ الماری کے اوپر وہ نظر بھی آتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں۔ الماری کے علاوہ یہ روز روز سیٹ نہیں ہوتا۔ ڈریسنگ یا سائڈ ٹیبلز کے دراز۔ ایک دفعہ کھول کے کوئی چیز تلاش کرو تو پورا دراز زلزلے کے بعد والے مناظر پیش کرتا ہے۔ ہر شے ہل جاتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ڈیوائیڈر بنا کے دروازے میں رکھنا، دراز میں رکھنا۔ یہ ڈیوائیڈر آپ کسی کارٹن کے گدے کا بنا سکتے ہیں۔ خاکی رنگ کو رنگ کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ دراز اندر سے خاکی ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک جیسی چیزیں ایک دراز میں رکھنی ہیں، جیسے میرا ایک ٹولز کا دراز ہے جس میں کینچیاں، پیچ کس جیسے اوزار ہوتے ہیں، ایک بیوٹی پروڈکٹس کا دراز ہے، ایک سلائی کا سامان کا، نلکیوں، دھاگوں وغیرہ کا دراز ہے، ایک اسٹیشنری کا۔ یوں میں اپنے سامان کے لحاظ سے ڈیوائیڈر بناتی ہوں۔ دراز کے سائز کا گدا لیا، اس پہ گدے کی دیواریں بنا کے وائٹ گلو سے چپکا لیں۔ وائٹ گلو سے صرف ٹوٹے دل نہیں جڑتے، باقی ہر چیز جڑ جاتی ہے۔ آپ نے بس ڈیوائیڈر کی چار دیواری نہیں بنانی تاکہ وہ آسانی سے دراز کے اندر ڈال دیا جائے، ورنہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھنس کے آتا ہے۔
ایک دفعہ آپ اس کے خانوں میں چیزیں سیٹ کر دیں تو ہر دفعہ دراز کھولنے بند کرنے پہ ایک تو چیزیں صاف نظر آئیں گی، دوسرا پورا مہینہ آپ کو دراز جوڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، لیکن ایک بات، آپ نے اپنے ڈیوائڈر کا ایک خانہ خالی رکھنا ہے، بالکل خالی۔ کیوں بھلا؟ بتایا تھا نا، ہم سب جلدی میں کچھ چیزیں دراز کھول کے پھینکتے ہیں نا اندر، ہم سب ہمیشہ ہی جلدی میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ڈھیر کر دیا تو ساری ترتیب گئی خاک میں۔ ان لاوارث چیزوں کو بھی جگہ چاہیے۔ لاوارث سے یاد آیا، آپ نے کبھی بھی کسی بھی میز پہ کوئی چیز لاوارث نہیں چھوڑنی۔ لاوارث کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے اماں ابا اس کے رہنے کے لیے گھر نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ ادھر سے ادھر بے گھر لڑکتا رہتا ہے۔ مثلاً ڈریسنگ ٹیبل پہ جو دنیا جہاں کا میک اپ، پرفیوم آپ نے سجائے ہیں، ان کو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ میز پہ نہیں رکھنا، ہمیشہ کسی باکس یا ٹوکری یا کنٹینر میں رکھنا ہے۔ ایک تو اس طرح ٹوکری یا کنٹینر اٹھا کے نیچے سے ٹیبل صاف کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرا ہر جگہ گند بکھرا نہیں نظر آتا۔ آپ نے ڈریسنگ ٹیبل کی چوڑائی کے لحاظ سے اس پہ 2 یا 3 پیارے سے کنٹینر رکھنے ہیں۔ اسٹیل کی چوکور ٹوکریاں بھی بازار سے ملتی ہیں، نہیں تو کارٹن تو گفٹ ریپر چڑھا کے پیارا بنا لینے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ جو وقت آپ نے انسٹاگرام پہ دوسروں کی تصویریں دیکھتے ہوئے ضائع کرنا ہے، وہ اپنی میزوں کے کنٹینر بنانے میں لگا لیں۔ ان کنٹینرز کے ڈھکن ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ چیزیں بار بار نکالنی پڑتی ہیں۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پہ بھی آپ نے صرف وہی کنٹینرز رکھنے ہیں جو دیکھنے میں پیارے ہوں۔ ان کی دیواروں کو کاٹ کے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی سائڈ ٹیبل پہ چھوٹا سا باکس رکھتی ہوں اور اس میں اپنے ملٹی وٹامن وغیرہ کی شیشیاں رکھ دیتی ہوں، ساتھ ہی ہینڈز فری اور چارجر رول کر کے اسی میں ڈال دیتی ہوں۔ یوں میری سائڈ ٹیبل بہت نیٹ اور صاف ستھری لگتی ہے۔ ہوم گرل کا پرس کیسا ہونا چاہیے؟ باہر سے جیسا بھی ہو، جس برانڈ کا بھی ہو، جتنا بھی قیمتی ہو، اس کے اندر ایک ڈیوائڈر ضرور ہونا چاہیے۔ پرس کے ڈیوائڈر بازار سے بھی ملتے ہیں اور آپ خود بھی بنا سکتی ہیں۔ صرف ایک ہلکے رنگ کا کپڑا لیں اور اس میں الاسٹک پرو لیں، جیسے برش بیگز ہوتے ہیں۔ فاصلے پر الاسٹک لگا ہوتا ہے، ہر چیز آپ الگ الگ الاسٹک میں اریزتے جائیں گے تو وہ بیگ میں گم نہیں ہو جائے گی۔ اس کپڑے کو گولائی میں سی لیں اور اس میں 1-2 خانے بھی بنا لیں۔ بیگ کی صفائی کرنی ہو تو پورا ڈیوائڈر نکالا، صاف کیا اور اندر ڈال دیا۔ بیگ تبدیل کرنا ہو تو سو بسم اللہ، سارے کا سارا ڈیوائڈر دوسرے بیگ میں منتقل کر لیا اور پرس ایسا لیا کہ جس کے اندر بہت سے خانے ہوں۔ ہماری چابیاں جو ہمیں ہمارے گھروں میں داخل کرتی ہیں، عموماً ان کے لیے ہمارے گھروں میں کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی۔ بازار سے ایسے فریم ملتے ہیں جن کے اندر چابیوں کے ہک لگے ہوتے ہیں، آگے سے فریم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے فریمز کو گھر کی داخلی راہداری میں اندر کی طرف لگانا چاہیے تاکہ آپ گھر آتے ساتھ ہی فریم کا دروازہ کھول کے اندر چابیاں لٹکائیں اور نکلتے وقت وہیں سے چابیاں نکالیں۔ اگر ایسا فریم نہ ملے تو چابیوں کے لیے ایک دیوار مقدار میں کیل یا ہک لگائیں، یوں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اسٹڈی ٹیبل کی صفائی کی طرف۔ اسٹڈی ٹیبل
ہے نہ آپ کی؟ اگر نہیں ہے تو میری یہ کتاب اسی وقت چھوڑ دیں، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے سخت خفا رہتی ہوں جن کے گھر میں کوئی اسٹڈی ٹیبل نہیں ہوتی۔ کیوں بھئی، آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ دوسری کتابیں چھوڑیں، صرف قرآن اور تفاسیر پڑھنے کے لیے ہی ایک اسٹڈی ٹیبل رکھ لیں، تاکہ روز سامنے ریل دیکھ کے خیال آئے کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ جن گھروں میں روز قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستانوں جیسے ہوتے ہیں، وہاں دل مردہ اور روحیں بے قرار رہتی ہیں، وہ اپنے اپنے پنجروں میں قید رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، مسئلے وہاں بھی ہوں گے لیکن وہاں جو خیر و برکت ہوگی نا، وہ ان گھر والوں کو مسئلوں سے نکالنے کی راہ دکھاتی رہے گی۔ اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچائیں، قرآن کے لیے جگہ مخصوص کریں۔ اسی طرح کتابیں پڑھنے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، کھڑکی کے ساتھ کاؤچ ہو بھلے۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی۔ مثلاً دراز میں جرابیں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپس میں گرہ لگانا ہرگز نہیں۔ میری امی ہمیشہ جرابوں کی گرہ لگاتی ہیں، مگر وہ اتنا اچھا طریقہ نہیں جتنا ان کو تہہ کرنا ہے۔ آپ نے جرابیں تہہ کرنا سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ مارتھا اسٹیورٹ کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں اور جرابیں تہہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ میں تصاویر کی مدد سے یہاں بھی وہ طریقہ بتا سکتی تھی لیکن نہیں بتا رہی۔ میں چاہتی ہوں آپ مارتھا اسٹیورٹ کو ایک دفعہ دیکھیں، اس قسم کے بلاگز دیکھا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، پھر یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہوم گرل بن جائیں گی۔ آرگنائزنگ کا ایک اور اصول ہے ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھنا۔ کچن کیبنٹ آرگنائز کرتے وقت میں بیکنگ آئٹمز ایک ساتھ رکھتی ہوں، ہانڈیوں والے دیسی مسالے ایک ساتھ، چائنیز کھانوں والے مسالے ایک ساتھ، ساسز ایک طرف ایک کنٹینر میں، اور چائنیز نمک کی جگہ الگ ہے میرے کچن میں، وہ ہے ڈسٹ بن۔ آپ کے گھر میں اگر چائنیز نمک ہے تو پلیز اس کو اٹھا کے ابھی سے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، یہ صحت اور ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کو آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ الماریاں اور دراز وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد ایک اور چیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے فرنیچر۔ فرنیچر کی جگہ ہر کچھ ماہ بعد بدلنا ویسے ہی بہت ضروری ہے۔ اس کا اصول یہ یاد رکھیں کہ کونے ہمیشہ خالی رکھنے ہیں، کمرے کے میزوں کے، کیبنٹ کے، الماریوں کے، شیلف کے۔ اگر آپ نے اپنے کمرے یا کچن کاؤنٹر کو کھلے ہونے کا تاثر دینا ہے تو اس کے کونوں میں کچھ نہیں بھرنا۔ آپ گوگل پہ گوروں کے پیارے پیارے لیونگ رومز دیکھیں، آپ نوٹ کریں گی کہ فرنیچر کو گروپس کی شکل میں رکھا گیا ہے اور کونے عموماً خالی رکھتے ہیں۔ آپ نے بیڈ ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پیر قبلہ رخ نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شاعر اللہ کے احترام میں آتی ہیں، ان کا خیال رکھنا آپ کو اللہ کے سامنے اچھا بناتا ہے۔ سوچیں، اللہ کے فرشتے کتنی ہی دفعہ اللہ کے سامنے آپ کے حق میں آواز بلند کریں گے۔ یہ شخص ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کمرے میں جائے نماز بچھانے کی جگہ ضرور چھوڑیں اور اتنا فرنیچر رکھیں جتنا ضروری ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہے تو آپ نے دروازہ کھلنے پہ سامنے وہ چیز رکھنی ہے جس سے کمرہ کھلا لگے، جیسے اگر کھڑکی ہے تو اس کا پردہ یا بلائنڈر ہلکے رنگ کا ہو، اگر ڈریسنگ ٹیبل ہے تو اس کا آئینہ بڑے سائز کا ہو، اگر خالی دیوار ہے تو اس پہ ایک بڑا سا آئینہ فریم کر کے لگائیں۔ اس پہ اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا بظاہر لگتا ہے، مگر فریم کا رنگ فرنیچر کی لکڑی کے رنگ سے میچ کرنا چاہیے۔ کمرے کو کھلے کا تاثر دینے کے لیے آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے، آپ نے نگاہ کو رکنے نہیں دینا۔
سمجھ میں آیا؟ نگاہ کے راستے میں کوئی بلاکیج حائل نہیں ہونی چاہیے۔ نگاہ کو سفر کرنے کا موقع دیں۔ چیزوں کو ایسے سیٹ کریں کہ کمرے کا وسط خالی ہو اور کونے نظر آئیں۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ اگر کھڑکی درمیانے سائز کی ہے تو آپ پردے کھڑکی کے اوپر ہی حصے سے شروع نہیں کریں گے۔ آپ پردوں کی راڈز اوپر سے یعنی چھت سے چند انچ نیچے سے شروع کریں گے۔ سننے میں یہ بات عجیب ہے لیکن اونچے پردے کمرے کو بہت گرینڈ سی لک دیتے ہیں۔ بس پردوں کا رنگ ہلکا ہونا چاہیے اگر کمرہ چھوٹا اور چھت نیچی ہے تو۔ دنیا کا کوئی گھر صاف اور آرگنائزڈ نہیں رہ سکتا اگر اس کے گھر والے روز کے 3 منٹ ایک کمرے کو نہ دیں۔ میں جھاڑو یا ڈسٹنگ کی بات نہیں کر رہی، وہ تو کسی نہ کسی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے کمرے کو ہر روز 3 منٹ دینی ہے۔ 3 منٹ کا ٹائمر لگا لیں اور 3 منٹ میں جتنی چیزیں سامنے سے ٹھیک کر سکتی ہیں کر لیں۔ 3 منٹ ختم ہوئے چھوڑ دیں۔ روز کے 3 منٹ انسٹا، فیس بک یا ڈرامے دیکھنے یا ریموٹ سے چینل بدلنے میں آپ ضائع کرتی ہیں تو ان کو کمرہ صاف کرنے پہ لگائیں۔ آپ بہترین ہوم گرل بن جائیں گی۔